हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बबरकत जलाली पुर फजल नाम में आप सबको मेरा आज बहुत बहुत सलाम। आज के प्रोग्राम में जो आज हर हफ्ते को हो रहा है हमारा इल्मे इलाही, उसमें मैं आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। जितने हमें सुन रहे हैं, जितने हमें देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। और हमेशा की तरह आप सबको मालूम है कि इल्मे इलाही प्रोग्राम जिसमें हम सीख रहे हैं यूहन्ना की अंजील को, और जिसमें हमारे गेस्ट स्पीकर होते हैं डॉक्टर रशीद गिल साहब, और उसमें हमारे साथ हमारे मददगार पास्टर सैमसन होते हैं, पास्टर आमिर होते हैं, पास्टर तरसीम होते हैं। मैं इन सब के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकालते हैं और प्रोग्राम के लिए हम सब के लिए हाजिर होते हैं। और शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सबक नंबर 5 को सीखने वाले हैं, और बड़े गौर से सुनिएगा जैसे आप पहले हमेशा की तरह सुनते आए हैं, और इसमें भी आप आज बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सो मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ करें। तो हमारे साथ पास्टर सैमसन जी, आप दुआ करने में रहनुमाई करें। आए सब हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। और आज की सारी मीटिंग का आगाज अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि हम जो कोई भी काम करते हैं यीशु के नाम से शुरू करते हैं तो खुदावंद हमारी रहनुमाई मदद करता है, उसमें फतह बख्शता है। हम सारा ऑनर सारा जलाल अपने खुदावंद को देंगे। हम जो फर्दन जहां भी बैठे हुए हैं, खुदा की हुजूरी एक एक पर कसरत से छा जाए, पाकरू कसरत से जुम्बश करे। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में इस प्रोग्राम को आज ब्लेस करता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करना, रहनुमाई करना, होस्टिंग करने में हमारी बहन की मदद करना, रहनुमाई करना। और हम अपने प्यारे भाई डॉक्टर रशीद गिल साहब के लिए जो हमारे बेहतरीन उस्ताद हैं, खुदा ने मुहैया किया है जिन लोगों तक इनकी आवाज पहुंचे, हम आंसर और क्वेश्चन जो करें तो खुदावंद दूसरों के लिए बाइस से बरकत, हमारे लिए बाइस से बरकत, और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो। पास्टर तरसेम जी के लिए बरकत चाहता हूं, जो कि खुदावंद इस प्रोग्राम को लाइव लोगों तक खुदा की आवाज को पहुंचाते हैं, इनकी भी बड़ी मदद चाहते हैं। और पास्टर आमर जी के लिए खुदावंद तेरी रहनुमाई, तेरी बरकत, तेरी मदद चाहते हैं। हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल देना चाहते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक रूह पाक तेरी रहनुमाई मांगते हैं। हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, हमें तेरी जरूरत है। हम एक एक रूह बदन जान पर तेरे पाक लहू को छिड़कते हैं, तेरे खून से कवर करते हैं। अपनी सोचों को, अरादों को, ख्यालों को, नीयत को रूह पाक तेरे कंट्रोल में देते हैं। जितने लोग आज कलाम को सुने बरकत पाएं, जहां भी कोई खुदावंद पाक खुदा आज के प्रोग्राम को सुने बरकत पर बरकत पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर सैमसन जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आइए मेरे अजीज़ों, आज की खूबसूरत तलावत जो यूहन्ना की अंजील से हमने शुरू किया हुआ है, और मैं चाहूँगी कि हम सब अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें, और इसमें से आज सीखेंगे हम यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब, उसकी 13 आयत से लेकर, तो आज लास्ट हम इसको कवर करेंगे 25 आयत तक। यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब, उसकी 13 से 25 तक। पास्टर आमिर शहजाद गिल हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगी कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदा के कलाम में से उसका 2 बाब 13वीं आयत से पढ़ेंगे। यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया, और रस्सियों को कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया, और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उल्ट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है?
यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदस बना है और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल को जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, इसको कबूल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सबों के लिए बाइस बरकत है। मसीह के नाम में आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर अमीर शहजाद जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और जितनों ने सुना है मैं ईमान रखती हूँ कि उन्होंने बहुत बरकत पाई है। और मैं हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हमेशा से होते हैं डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा, मैं उनको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ इल्मे इलाही प्रोग्राम में। और आज डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे चंद सवालात, जो भी हमारे साथ हैं, अगर उनके भी जहन में कोई हो सवाल तो वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगता है थैंक यू सो मच आपके प्रोग्राम में शरीक होना। आमीन, थैंक यू। और डॉक्टर साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये जो तलावत हमने की है आज, जो सबक नंबर 5 को हम सीख रहे हैं यूहन्ना की इंजील में से, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यीशु मसीह अमन और सुलह का शहजादा है जी, लेकिन जिस तरह यीशु मसीह ने हैकल में से भेड़ों, बैलों और नकदी कबूतर फरोशों को बाहर निकाला, क्योंकि ये यीशु मसीह की शख्सियत से मुताबिकत नहीं रखते थे, तो खुदा यीशु मसीह ने ऐसा सलूक क्यों किया उनसे? इसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत का तासर हमें मिलता है कलाम पाक को पढ़ने से, वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा दरगुजर से काम लिया है, लोगों को माफ़ किया है, उनकी ज़ियादत को भी बर्दाश्त किया है। और आपको याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो एक शागिर्द ने जो है वो म्यान से तलवार निकाली और जो सिपाही था उसका कान उड़ा दिया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए बरकत चाहिए और उस कान को दोबारा उसकी जगह पर लगा दिया और वो सेहतयाब हुआ। तो इस वाकया से हम ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ अपनों के लिए दुआ करते थे, उनके लिए बरकत चाहते थे, बल्कि वो दुश्मनों तक के लिए बरकत चाहते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो डाकू था उसको भी फिरदौस की सौगात अता की, हालांकि वो अपने गुनाहों में गिरफ्तार था। खुदावंद यीशु मसीह खुद कर्ब के आलम में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे वादा किया, ना सिर्फ वादा किया बल्कि उसको पूरा किया। अब इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने जो इन हैकल में जो चीज़ें मौजूद थी या जो लोग तजारत कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और कलाम में ये लिखा है कि उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाया और जितने बैल और भेड़े और कबूतर या कबूतर फरोश या नकदी फरोश थे उनको वहां से निकाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? बात यह है कि एक दुनियावी तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि
کبھی لڑائی ہو جاتی ہے دوستوں میں تو ہم ایک دوسرے کو گالی بھی دے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑا برا بھلا بھی کہہ لیتے ہیں، تب ہم اس کا غصہ نہیں کرتے. لیکن جب کوئی ہمارے باپ کی تحقیر کرتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے، وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے. خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا اور ہے اور رہے گا. اس نے جب یہ دیکھا کہ ہیکل کا بنیادی مقصد جو تھا اس کو پورا نہیں کیا جا رہا، بلکہ جہاں دعا ہونی چاہیے وہاں تجارت ہو رہی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو غصہ آ گیا. اگر خداوند یسوع مسیح سے کچھ شخصی طور پر کوئی زیادتی کرتا تو شاید وہ اس کو برداشت کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کی تحقیر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے تمام جانوروں کو وہاں سے ہانک دیا اور نقدی فروشوں کے جو تختے لگے تھے ان کو الٹ دیا، اور جو کبوتر وغیرہ تھے یا کبوتر فروش تھے ان سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. تو اگر اس بات کو ہم دیکھیں کہ یہ واقعہ کیا اچانک پیش آیا یا اس کی پیشن گوئی کہاں کلام میں موجود ہے، تو اگر ہم زبور 69 پڑھیں، زبور نمبر 69، تو اس میں ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. اگر کوئی جلدی نکال لے تو پڑھ لے، ورنہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو. ہاں جی، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے. یہ زبور نمبر 69 اس کی 7 آیت سے لے کر 9 آیت تک میں پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے، شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے. میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور میری ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی. تو میں عزیزو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، بے شک ایسے جیسے تحریر کیا گیا ہے کلام میں، لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو فی الفور غصہ آیا. لیکن اگر کلام کا اگر ہم مطالعہ کریں اور جو حوالہ میں نے پڑھا ہے اس کو سامنے رکھیں، تو یہ بات جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی پہلے سے پیشن گوئی ہو چکی تھی. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند گناہگار کو پسند کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. ہیکل میں جو بنیادی کام ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ خدا کی عبادت ہو، اس کی پرستش ہو، لیکن لوگوں کا فوکس اس چیز سے ہٹ گیا تھا اور وہ بزنس کی طرف چلا گیا تھا. آج بھی آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ چرچز سے منسلک ہیں کہ لوگ اپنا بزنس چلانے کے لیے چرچز کو ایک ذریعے کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے، جس سے اس کی روحانی افادیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو یہ بات پسند نہیں تھی
کہ اس کے باپ کے گھر کو سوائے عبادت کے کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تھا کہ جو بیل بکریاں بھیڑے وہاں پر فروخت کی جاتی تھی وہ اتنی قیمتوں پر یا اتنی مہنگی قیمتوں پر فروخت کی جاتی تھی کہ عام آدمی کی وہ پہنچ سے باہر تھی، یعنی ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن جو کرپشن ہے، جب کسی بھی دل میں، کسی گھر میں یا کسی ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ صرف ایک آدمی تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ سارے معاشرے میں پھیل جاتی۔ تو وہاں پہ جو بیل بکریاں یا بھیڑیں قربانی کے لیے لائی جاتی تھی وہ پہلے چیک کروائی جاتی تھی، جو وہاں پہ سردار کہن ہوتے تھے اگر وہ ان کو پاس کرتے تھے اور مناسب سمجھتے تھے کہ یہ قربانی کے لیے فٹ ہے یا مناسب ہے کلام کے مطابق، تب ان کو گزرانا جاتا تھا۔ اب دور دراز سے لوگ ملینز کے حساب سے آتے تھے، اور عید فصح کے موقع پر یہ ایک ایسا تہوار تھا وہاں پہ ہر خاندان کے افراد کو پہنچنا ضروری ہوتا تھا، تو وہ پہنچتے تھے اور وہ خالی ہاتھ نہیں آ سکتے تھے، ان کو قربانی کے لیے کچھ دینا ہوتا تھا۔ تو جب وہ بیچارے آ کے وہاں سے اپنی توفیق یا حیثیت کے مطابق چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے تو پرائس جو تھے چیزوں کے وہ دگنے تگنے نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ ہوتے تھے۔ تو اس کے اگر تھوڑی سی تشریح دیکھی جائے تو اس میں لکھا ہے کہ جو آدھا شیکل ہے اس وقت ہر بالغ مرد کو یا خاندان کے فرد کو ہیکل میں دینا ضروری تھا۔ اب یہ وہ کرنسی تھی جو ہیکل میں چلتی تھی، آپ کسی اور کرنسی میں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ جب ایکسچینج کرتے تھے، منی ایکسچینجر سے لیتے تھے، نقدی فروشوں سے لیتے تھے، تو وہ جو چیز 50 پیسے کی ہے اس کو 15 روپے میں دیتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ناجائز منافع خوری پر غصہ تھا، اس بات پہ غصہ تھا کہ ان لوگوں نے خدا کے گھر کو چوروں کی کھو بنا رکھا ہے، جو اس کا بنیادی مقصد ہے اس سے یہ ہٹ گئے ہیں اور یہ خدا کے گھر کو دھندے کا ایک اڈا بنا رہے ہیں، جو کہ ہیکل کا مقصد نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہیکل جو ہے وہ ہمارا جسم بھی ہے کلام کے مطابق، اور اگر ہم اپنی دنیاوی جسمانی خواہشات سے اس کو گندا کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس رویے کو، ان باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ وہاں پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند سے ہماری رفاقت ہو اور قائم رہے تو ہمیں دنیاوی خیالوں کو، دنیاوی چیزوں کو، وہ باتیں جو ہمیں بدی کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ دراصل ہمیں خداوند سے دور کر دیتی ہیں۔ اگر ہم خداوند کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے جسموں کو بھی ہیکل بنانا ہے، اور ہیکل کا تاثر یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ خداوند نے کلام میں لکھا ہے بی ہولی ایز آئی ایم ہولی، جس طرح میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ تو یہ وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے تمام اڈے جو تھے، تخت جو تھے، ان کو الٹ دیا کیونکہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اور
ہمارے ساتھ پاسٹر سیمسن ہیں، اگر ان کے ذہن میں بھی یا ان کے لیے پاس میں کوئی کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کے لیے تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھا اور خوبصورتی سے پہلے کویسچن کا جواب دیا جو مجھے بہت پسند آیا، برکت ملی یہ کہ خدا ہم آپ کو آج کل جو ہماری کلیسیاں ہیں اپنے چرچز بلڈنگ کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرتے بزنس کے لیے، جی جی تو پھر ہم اس مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو خداوند ہماری کلیسیوں میں چاہتا ہے۔ دوسری جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارا جو ایک بدن ہے یہ بھی ایک ہیکل ہے، جی جی اگر ہم اس کو برباد کر دیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں پھر اسے بھی برباد کر دوں گا۔ تو میرا جو سوال تھا ڈاکٹر صاحب یہ کہ جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، یہ خداوند نے کہا تھا کہ یہ گھر جو میرے باپ کا گھر ہے تجارت کا گھر نہ بناؤ اسے۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کیسے شاگردوں نے بھی آگے سے ایک دم سے ان کے ذہن میں آیا، ہاں جو ہمارے استاد یا ہمارے راہبر یا ہمارے خداوند یہ بات کر رہے ہیں، یہ لکھا تھا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تو پلیز اس کو آپ ایکسپلین کریں۔ ہاں جی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اسی باب کی اگر 12ویں آیت پڑھیں تو ہمیں اس میں اس بات کی وضاحت جو ہے وہ ملتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے۔ ہم نے جو چوتھا لیسن سیکھا تھا اس میں خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کیا تھا کہ پانی کو میں بنایا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کانا گلیل کی شادی جو ہے وہ پہلا موقع تھا جس میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی شامل ہوئے تھے، اور وہ نو آموز تھے، ابھی وہ شاگرد بنے ہی تھے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کو اس شادی میں شریک ہونا پڑا۔ اور بعض مصنفین نے یہ رائے کا اظہار کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی والدہ محترمہ مریم کہ دولہا اور دلہن رشتہ دار تھے، یعنی وہ کسی رشتے میں منسلک تھے۔ کیا رشتہ تھا اس کے بارے میں تو ہم تفصیل نہیں جانتے، لیکن مریم کے وہ رشتہ دار تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں نہ صرف شرکت کی بلکہ وہ پہلا موقع تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس موقع پر نہ صرف یہ معجزہ کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ شاگردوں کو بھی تربیت دینا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے جو ہم سب کو اس معجزے سے سکھایا اور اپنے اس عمل سے کہ انہوں نے رسی کا کوڑا بنایا اور وہ بیلوں کو بھیڑوں کو ہیکل سے ہانک دیا اور تختوں کو الٹ دیا، تو وہ دراصل ایک سبق تھا شاگردوں کے لیے بھی کہ خداوند یسوع مسیح کسی آدمی سے، کسی حاکم سے، کسی بھی شخص سے ڈرتا نہیں، نہ گھبراتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے باپ کی رضا کو، مرضی کو، ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے، یہ پہلا ان کا معجزہ ہے، اور اس کے بعد وہ یروشلم میں گئے اور ہیکل میں
داخل ہوتے ہیں اور ان کو یہ منظر نظر آتا ہے کہ جہاں دعا ہونی چاہیے وہاں بزنس ہو رہا ہے. ہر قسم کا کلٹر، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی دنیاوی خواہش، جنسی خواہش، روپے کی خواہش، لوگوں کا فریب، مکر اور ایک دوسرے کو کاٹنا اور منافع کمانا، تمام بری چیزیں وہاں پر موجود تھی. تو خداوند یسوع مسیح کو اس بات پر غصہ آیا اور وہ اپنے شاگردوں کو دراصل یہ سکھانا چاہتے تھے کہ سچ کی بات کرنے سے گھبرانا نہیں. اور سچ یہ ہے کہ خداوند کی ذات، خدا باپ آپ سے رسائی یا تعلق اس وقت تک نہیں رکھ سکتا جب آپ کے دل گناہ کی گندگی سے پاک نہ ہوں گے. ہر قسم کے لالچ کو، ہر قسم کی بدی کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا. چرچ کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں دنیاوی کاموں کے بارے نہیں سوچنا چاہیے. ہمارا مرکز اور محور خداوند کی ذات ہونی چاہیے، بزنس نہیں. اب میں اگر چھوٹی سی بات کہوں تو شاید مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ ہم اکثر اپنے کپڑے دکھانے کے لیے، اپنی گاڑی دکھانے کے لیے، اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے چرچ جاتے، یا جن لوگوں کے بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہیں ہم نظر رکھتے ہیں کون سی بچی ہے، کس کا رشتہ مانگا جائے، کون سی فیملی اچھی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے، یہ ہے. لیکن اولیت اور فوقیت ہمیں خدا کی ذات کو دینی ہے، اپنی خواہشوں کو، اپنی سوچوں کو نہیں. داؤد کہتا ہے کہ جب تو خداوند کے گھر جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ. سنجیدگی کا مطلب ہے، سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کی عدالت میں جا رہا. ہمیں اسی جذبے سے، اسی شوق سے اور اسی دھیان سے جانا چاہیے کہ ہم وہاں کاروبار کرنے کے لیے نہیں جا رہے. ہم اپنے باپ سے ملنے کے جا رہے ہیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے اور زندگی کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک عمل جو تھا وہ بغیر خوف کے کیا، اور خداوند کو یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا، کیونکہ جو باپ کی غیرت ہے، جو اس کی عزت ہے، اس کو بیٹا ہی بحال کرتا ہے، اور بیٹا ہی اس کا جو ہے تحفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی اس کی توفیق ہو، دنیاوی طور پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو باپ کا ہوتا ہے وہ بیٹے کا ہوتا ہے، اور جو بیٹے کا ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے. تو عزت باپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو بیٹا جب اپنے باپ کو تکریم دینا چاہتا ہے تو وہ وہی کرے گا، وہی کام کرے گا جو اس کے لائق تعظیم ہوگا. تو خداوند یسوع مسیح کو اس بات پر غصہ تھا کہ جو بنیادی مقصد ہے ہیکل کا وہ پورا نہیں ہو رہا. اور دوسری سب سے بڑی بات تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ خداوند کے احکام کو ماننے میں اور ان کے چلنے میں آپ کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کسی خوف کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیونکہ جو زندگی دیتا ہے یہ زندگی اسی کی امانت ہے. اگر اس کی راہ میں اس کی رضا پر چلتے ہوئے زندگی چلی بھی جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ خداوند ہمیں دوبارہ بھی زندگی دینے پر قادر ہے. اور پہلا معجزہ جو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے پانی کو مے بنایا تھا.
پانی میں کوئی چیز موجود نہیں تھی. آؤٹ آف نتھنگنیس ہی ٹرن دی واٹر انٹو وائن. اور یہاں بھی اگر زندگی چلے جائے تو وہ زندگی دوبارہ بھی آ سکتی ہے, کیونکہ جو وہاں پر موجود ہے وہ خود خدا ہے, اس کے پاس ساری قدرت موجود ہے. تو اس لیے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہیکل جو خدا کا گھر ہے, جہاں پہ عبادت ہونی چاہیے, پرستش ہونی چاہیے, لوگ مختلف مقاصد کے لیے آتے ہیں, اور ایک اور جگہ کلام میں لکھا ہے کہ تم نے خدا کے گھر کو چوروں کو کھو بنا رکھا ہے. تو یہ جب مقاصد جو ہے ہمارے مختلف ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر جو ہے خدا کے گھر کی افادیت ختم ہو جاتی ہے, اور جب اس کی افادیت ہماری نظر میں, ہماری زندگی میں ختم ہو جاتی ہے تو ہماری قربت اس سے ختم ہو جاتی ہے. تو دنیاوی چیزوں کو, جسمانی خواہشوں کو خدا اور انسان کے تعلقات کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سبق تھا جو خداوند اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ بات سکھانے کے لیے اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے, جو میں نے زبور 69 میں پڑھی, یہ عمل انہوں نے کیا. اور ہمیں بھی اپنی ذات کا تجزیہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک خدا کے ساتھ چلتے ہیں. کیا ہم ظاہری طور پر چلتے ہیں کہ ہمارے باطن میں بھی خدا بستا ہے, اور جب خدا بستا ہے تو پھر ہم کسی سے زیادتی نہیں کر سکتے, ناجائز منافع خوری نہیں کر سکتے, کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور ایک بات جو ہے شاید بے جا نہ ہو کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو قربانی یوسف اور مریم کو چڑھانا ضرور تھا, اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اور انہوں نے کبوتر لے کر گزرانے تھے, اس لیے کہ وہ کم قیمت تھے. تو خداوند یسوع مسیح کا بچپن جو ہے وہ تنگ دستی میں گزرا, کیونکہ انہوں نے دنیاوی دولت کی جو ہے پرواہ نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے ٹیکس بھی دیا, تو ضرورت کو بھی پورا کیا, جو قانون تھا اس کے مطابق ٹیکس بھی دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سکہ تھا کہاں سے ملا تھا. تو میں کہنے کا میرا, ہاں جی فرمائیں. مچھلی کے منہ سے ڈاکٹر صاحب. ہاں جی بالکل. تو یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے کہ مچھلی کے منہ میں سکہ ہونا, اور خداوند یسوع مسیح کو وہ نہ صرف سکہ ملا بلکہ انہوں نے شاگرد سے کہا کہ تو اپنی بھی ضرورت کو پورا کرے اور میرا بھی ٹیکس بھرے. یہ خداوند نے انتظام کیا. تو ایک آپ عام طور پر سوچیں کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مچھلی کے منہ میں سکہ ملے؟ خداوند نے اپنے بیٹے کی عزت کو, اس کے وقار کو, اس کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے یہ سکے کا انتظام کیا, اور ذریعہ کتنا عجیب اور خوبصورت پیدا کیا. یہ سارے خداوند کے معجزات ہیں, اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح واقعہ ہی خدا باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, اور باپ اس سے بے حد پیار کرتا تھا اور اس کے ہر عمل سے خوش تھا, اور بیٹا وہی کرتا تھا جو باپ کو پسند آتا تھا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باپ کی بھی یہ منشا تھی کہ ہیکل کو ہیکل ہی رہنا چاہیے, عبادت گاہ ہی بننا چاہیے, اس کو تجارت کا اڈا نہیں بننا چاہیے. اس لیے یہ سب کچھ ہوا. آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی طرح آپ نے اس کو بیان کیا ہے, اور جتنے سن رہے ہیں, جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت سی برکت پا رہے ہوں گے.
سو اب ہمارے ساتھ پاسٹر عامر شہزاد ہیں، اگر وہ بھی کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور. جی بہت شکریہ سسٹر جی. ڈاکٹر صاحب میں آج کے حوالہ میں 19ویں آیت پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ خدا یسوع مسیح کس مقدس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا توجہ دلا رہے ہیں؟ کائنڈلی یہ بھی ایکسپلین کیجیے. اس میں کچھ تضاد اس لیے نظر آتا ہے کہ شاگرد اور وہ لوگ جو فقیہ اور فریسی تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی بات کو سمجھ نہیں سکے تھے. اس زمانے میں جس زمانے میں خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت میں مصروف تھے یا جب انہوں نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو لوگ جو ہے وہ اتنے متعلم نہیں تھے، اتنے دانشور نہیں تھے اور اتنے تیز دماغ ہرگز نہ تھے. وہ نبی کی پہچان اس طرح کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص معجزے کرتا ہے، کچھ ایسی محیر العقول بات کرتا ہے تو اس کو وہ سمجھ لیتے تھے یہ واقعی خدا کی طرف سے. تو وہ تقاضا کرتے تھے کسی بھی آدمی کا جو یہ کام کرتا ہے، معجزے کرتا ہے، تو اس کو تو وہ نبی سمجھ لیتے تھے. لیکن یہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح سے سوال پوچھ رہے ہیں، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ہیکل سے بھیڑ بکریوں بیلوں کو نکالتے دیکھا اور نقدی فروشوں کے جو تخت لگے تھے ان کو الٹ دیا، کبوتر جو تھے ان کو آزاد کر دیا یا ان کو حکم دیا کہ چلے جاؤ. تو ان کا سوال یہ تھا کہ آخر یہ سب کچھ تو کرتا ہے تو کس اختیار کی بنیاد پہ کرتا ہے؟ کیا تو وہی مسیحا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تھیم وہی ہے لیکن اس کی شکل بدل جاتی ہے. وہ فقی فریسی جو تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھے اور شاگرد بھی چونکہ نئے تھے وہ حیران اور ششدر تھے کہ ہم نے تو خداوند یسوع مسیح کو اتنے دنوں میں غیظ و غضب میں آتے نہیں دیکھا، وہ تو ہمیشہ رحم کرتا ہے، تو ایک دم اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ تو فقیہ اور فریسیوں کو جواب دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم کو اس کے سوا کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو 3 دن میں میں اس کو کھڑا کر دوں گا. تو ہیکل کو بنانے کے لیے 46 برس لگے تھے. اب وہ لوگ جو ہے حیران اور پریشان تھے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں 3 دن میں اس کو ہیکل کو بنا دوں گا اور اس کو بناتے ہوئے 46 سال لگے. اتنی مزدوروں کی تعداد تھی، رات دن اس پر کام ہوا، اتنا پیسہ لگا، تو یہ شخص کیسے 3 دن میں اس کو بنا سکتا؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ بات جو ہے وہ تمثیلوں میں کی اور اس انداز میں کی کہ خداوند یسوع مسیح پر کوئی آدمی الزام نہ دے سکے، کیونکہ فقیہ اور فریسی نہ صرف خداوند یسوع مسیح سے سوال پوچھتے تھے بلکہ وہ اس کو سوالوں میں الجھا کے کچھ ایسی بات اگلوانا چاہتے تھے جس سے وہ کفر کا فتویٰ لگا سکے اور اس کو سزا دے سکے. یہ ان کا بنیادی مقصد تھا اور خداوند یسوع مسیح ان کو سیدھا جواب دینے کی بجائے، خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہہ سکتے تھے یار یہ میں نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا کہ اس ہیکل کو اٹھا دو تو میں اس کو 3 دنوں میں اٹھا کھڑا کروں گا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا کیونکہ اس سے وہ سمجھتے کہ یہ شخص جو ہے وہ کفر
ادا کر رہا ہے، خدا کی ذات سے منکر ہے اور اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہا ہے۔ اسی بات کو خداوند یسوع مسیح نے مختلف پیرائے میں کیا، انڈائریکٹلی کیا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا بدن بھی ہیکل کی طرح تھا جو ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی بدی سے، ہر قسم کی گناہ سے پاک تھا۔ اور اس نے کہا کہ اگر تم اس کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ دراصل خداوند یسوع مسیح ریزریکشن کی بات کر رہے تھے، قیامت المسیح کی بات کر رہے تھے، اور یہ بات شاگردوں کے لیے بھی نہیں تھی اور فقی فریسیوں کے لیے بھی نہیں تھی۔ تو وہ دنیاوی طور پر سمجھتے تھے کہ جس ہیکل کو تعمیر کرنے میں 46 برس لگے ہیں، یہ 3 دن میں اس کو کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ دراصل وہ اس قیامت کی بات کرتے تھے، اس وقت کا ذکر کر رہے تھے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور یہ بات اس وقت شاگردوں کو یاد آئی جب خداوند یسوع مسیح واقعہ ہی مردوں میں سے جی اٹھا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ان تمام لوگوں کے علم سے پہلے کر دی تھی، کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد خداوند یسوع مسیح کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور ان کو پکڑوانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اختصار سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہیکل نہیں تھی جو اینٹ، مٹی اور گارے سے بنائی گئی تھی، یہ وہ ہیکل تھی جس میں خدا کا پاک روح بستا تھا، یہ وہ ہیکل تھی جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، یہ وہ ہیکل نہ تھی جس کو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کیا تھا یا کسی دوسرے شخص نے تعمیر کیا تھا، یہ خداوند کی تعمیر کردہ ہیکل تھی۔ تو ہمارے لیے بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہا گیا ہے کہ بی ہولی ایز آئی ایم ہولی، تو چونکہ خداوند پاک ہے وہ ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح پاک ہو۔ اور ہیکل کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ جو عبادت کے لیے مخصوص ہو، جہاں ہم خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس سے مل سکتے ہیں، اس کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کر سکتے ہیں، وہاں باخور جلایا جاتا ہے، بدی کا وہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور خداوند یسوع مسیح بے عیب برا تھا۔ تو یہ انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کہا تھا، لیکن یہ قبل از وقت مکاشفہ تھا جو فقی فریسیوں کی عقل سے بالا تر تھا، تو شاگرد تو ابھی نو آموز تھے، ان کے لیے یہ حیرت کی بات تھی، لیکن ان کو اس وقت پتہ چلا جب خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھا، تو تب شاگردوں کو یاد آیا کہ ہاں یہ تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا تھا۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح کی خوبی تھی کہ وہ اپنے اختیار کو، اپنی باتوں کو اس طرح استعمال کرتے تھے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے، اور فقی فریسی اس کی باتوں میں کوئی عیب نکال نہیں سکتے تھے کہ اس پر ہاتھ ڈالے۔ ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ بڑے اچھی طریقے سے بڑے سادے الفاظ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنے دیکھ سن رہے ہیں یہ یقیناً وہ بھی آج کے پروگرام سے بہت برکت پا رہے ہیں۔ پروگرام کے ٹائم ٹیبل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جلدی سے چاہوں گی کہ اگر پاسٹر ترسیم ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا ہے اسی حوالہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ کرتا تھا
اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ ہم حوالہ میں پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کے نام پر ایمان لے آئے ہیں، اور لیکن یسوع مسیح ان پر کیوں جو ہے وہ اعتبار نہ کرتا تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا۔ دیکھیے، سوال جو ہے یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کے بارے میں پہلے جاننا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح ایک انسان کی شکل میں، صورت میں خدا کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے، ایک کامل انسان ہوتے ہوئے وہ خدا بھی تھے۔ یہ لوگ معجزے دیکھ کر متاثر تھے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے، لیکن خداوند چونکہ علیم الکل ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر جھانک سکتا ہے، وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ ہم زبان سے جھوٹ بول سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کوئی کام دل سے کرتے ہیں یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح چونکہ علیم الکل ہے، وہ خدا ہے اور وہ سارے بھیدوں کو جانتا ہے، رازوں سے واقف ہے، نیتوں کو پہچانتا ہے، تو خداوند نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ لوگ زبان سے تو میرا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ تو ایمان تو ہم لاتے ہیں، ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے حکموں پر بھی عمل کریں۔ وہ لوگ وقتی طور پر متاثر ہو چکے تھے، لیکن دل ابھی ان کے خداوند سے دور تھے، اور خداوند نے انسان کی شکل میں خدا ہوتے ہوئے ساری صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان پر اعتماد نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی ان کے دل جو ہیں تطہیر کے عمل سے نہیں گزرے، ابھی یہ نو آموز ہیں، یہ کبھی بھی مجھے چھوڑ سکتے ہیں، کبھی بھی کوئی دنیاوی سوچ ان کے ایمان کو ڈگمگا سکتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ پروگرام کے لاسٹ میں بھی آپ سے ایک کویسچن پھر پوچھنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ اس کی وضاحت کریں کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، کہ اس سے ہم کچھ سیکھنا چاہیں گے۔ ہاں جی، یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے ایک دوسرے رخ کو بیان کرتی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ بحیثیت خدا اس نے ان لوگوں پر اعتبار نہ کیا، کیونکہ وہ ان کے دلوں کو، ان کے خیالات کو، ان کی سوچوں کو جانتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ ابھی یہ نو آموز ہیں، یہ کبھی بھی بھٹک سکتے ہیں، یعنی ابھی وہ سنجیدہ نہیں ہوئے یا منجھے نہیں ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح اس آیت میں کہ وہ اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، انسان کے حق میں، اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے ایک لقب کا استعمال جو ہے کلام پاک میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ابن آدم، اور اسی لیے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے۔ وہ دوسرے انسانوں کی باتوں پر بھروسہ
رکھنے کی یا ان پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے. وہ ابن آدم تھا، ایک انسان تھا، وہ ان کی سوچوں کے پروسیس سے واقف تھا کہ ابھی ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا، یہ تذبذب کا شکار ہے. وہ کیا کیا سوچ رہے ہیں، کیا کیا خدشات ہیں ان کے دل میں، کیا کیا وسوسے ہیں، وہ ان سے واقف تھا. اور ایک انسان ہونے کی صورت میں، ابن آدم ہونے کی صورت میں، وہ ان کی ذہنی کیفیت سے واقف تھا. اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ انسان کی رائے سے متاثر ہو. وہ یہ چاہتا تھا کہ میرا عمل میرے باپ کی نظر میں مقبول ٹھہرنا چاہیے. اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے خدا کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں یا اپنے علم سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں. نہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کے کلام کو پھیلانے کی کوشش کریں. اور خدا نے اگر ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کے کلام کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، تو ہمیں کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے خدا کو خوش کرنا چاہیے. اور اس لیے ہمیں اس پہ چپ نہیں سادھ لینی چاہیے کہ ہماری کلیسیا بگڑ جائے گی یا لوگ مجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یا میرا چرچ نہیں چلے گا. یہ دنیاوی مسلط ہے. تو ہمیں خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی ذات سے، اپنی زندگی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ مخلص ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پروگرام کے لاسٹ میں ہمارے ساتھ پاسٹر عامر ہیں. میں چاہوں گی کہ وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں. ہم شکر کرتے ہیں اپنے استاد محترم کے لیے، ڈاکٹر رشید گل صاحب کے لیے. خود ہم ان کی ساری خدمت کے لیے شکر کرتے ہیں. خود ہم ان کے پیشن اور ان کے بوجھ کے لیے جو یہ آپ کے کلام کی منادی کرنے کے لیے اور اوروں کو سکھانے کے لیے رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں. منت کرتے ہیں ان کو صحت تندرست زندگی دیجیے تاکہ بوتیروں کو سکھانے والے بنے اور بوتیرے ان کے وسیلہ سے صادق اور راست باز بن جائے. میں اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے بھی شکر کرتا ہوں جتنے اس پروگرام کا حصہ ہیں اور آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں تاکہ خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کا بھی باعث ٹھہریں. آج کی میٹنگ کے لیے ہم شکر کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں جتنوں نے اس کو سنا ہے یا آن لائن سنیں گے، ان سبوں کے لیے یہ پروگرام، یہ بید جو آج کے پروگرام میں عیاں کیے گئے ہیں، کھولے گئے ہیں، بوتیرے ان میں سے سیکھیں، ایمان لائیں، قبول کریں اور اپنی زندگی اس کلام کے مطابق بسر کرتے ہوئے بہت سارے دوسروں تک پہنچانے والے ٹھہریں. آج کے اس پروگرام کے لیے ہم شکر کرتے اور اس کا سارا آنر، ساری عزت ہم آپ کے پاک نام کو دیتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں. آمین آمین آمین. سو تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں آپ کے بھی بہت شکر گزار ہوں جتنے ہمارے ساتھ آج کے مددگار تھے. ہمارے گیسٹ اسپیکر تھے پاسٹر سمسد جی، پاسٹر عامر جی، پاسٹر ترسیم جی. میں آپ سب کا بے حد شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ نہایت قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے باعث برکت بنتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے ہمیں سن رہے ہیں، جتنے ہمیں بعد میں بھی دیکھیں گے یوٹیوب کے ذریعہ سے، فیس بک کے دوارا، میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آج ہم نے سیکھا ہے سبق نمبر 5 میں سے، یقیناً آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. اور اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ بھی ہمیں کمنٹس کے ذریعہ سے بتا سکتے ہیں.